नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल करीमिर रऊफिर रहीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद लैसल बिर्र अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व आतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वब्नस सबील वस्साइलीन व फिर रिकाब व अक़ामस सलात व आतज़ ज़काह वल मुअफ़ून बिअहदिहिम इज़ा आहदू वस्साबिरीन फ़िल बासाई वद्दर्राई व हीनल बास उलाइकल्लज़ीना सदकू व उलाइका हुमुल मुत्तकून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लम। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम नाज़रीन व सामीईन, अल्लाह जल्ल मजदूहू का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक से निज़ामत दावत मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम रमज़ानुल मुबारक की इन पुरनूर सातों में दुरूस इरफ़ानुल कुरान की इन बाबरकत नशिस्तों में शिरकत की सआदत नसीब हो रही है। मेरी दुआ है रब्बे कायनात ये मजालस रूहानियाँ दारैन में हम सब के लिए अपने कुर्ब का बायस बनाए और इस बाबरकत नूरानी दुरूस की वसातत और वसीला से हम सब को जुमला आफ़ात व बलियात और वबाओं से महफूज फरमाए। आज हम इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं और हमारा मौजू है रमज़ान और इन्फ़ाक। बिलअमूम हमारे माशरे में, पाकिस्तान में और दुनिया भर में जहाँ जहाँ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलाम बसते हैं, रमज़ानुल मुबारक में हमारे माशरे में ज़कात, सदका व खैरात, गरीब और ज़रूरतमंद की मदद के लिए जज्बा बिलअमूम बढ़ जाता है और ऐसा होना भी चाहिए। पैगाम रमज़ान भी यही है और यकीनन इस्लाम का आफाकी पैगाम भी ये है कि इंसान इस दुनिया में, माशरे में दूसरों के काम आए और दूसरों के लिए नफ़ा का बायस बने। हमारे यहाँ ज़कात पर भरपूर ज़ोर भी दिया जाता है और तवज्जो भी दी जाती है। ऐसे ही सदका व खैरात है, नमाज ईद पढ़ने से पहले फितराना है, या सहर और अफ्तार का इंतज़ाम व इंसराम है, या रिश्तेदार और दोस्त अहबाब को जमा करके अफ्तारी का अरेंज किया जाता है। यकीनन ये अमल उसकी रज़ा के लिए होते हैं और इससे उसकी रज़ा व खुशनुदी भी नसीब होती है और साथ ही साथ उसका कुर्ब भी नसीब होता है। आज हम कुरान मजीद से, अहादीस मुबारका से ये रहनुमाई लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि दुखी लोगों के लिए अपने माल में से खर्च करना या ज़रूरतमंदों पर जो हम खर्च करते हैं, हमें रब्बे कायनात इस पर क्या हुक्म इरशाद फरमाते हैं और इस्लाम इस बारे में क्या रहनुमाई देता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीम और आपके इस बारे में इरशादात आलिया क्या हैं। मैंने सरनामा कलाम में कुरान मजीद की सूरा अल बकरा जो दूसरी सूरा है, इसका आया मुबारक का नंबर 177 आपके सामने तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। ये आया मुबारका हमारी आज की गुफ्तगू के लिए बहुत सारे पहलू हमारे सामने नुमाया करेगी और बहुत सारे उक़दे हमारे हल करेगी,
اس سے رہنمائی لینے کی بڑی ضرورت ہے، اور یہ آیہ مبارکہ اس مقام پر بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہی نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے۔ یعنی پہلا حکم اور پہلا ارشاد اس مقام پر لوگوں کو ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اللہ پر ایمان لاؤ، یوم آخرت پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، انبیاء علیہم السلام پر ایمان لاؤ۔ تو پہلی دعوت ایمان ہے۔ اللہ پر ایمان کہ تمہارا دامن مراد اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ پھیلے۔ والیوم الآخر، یوم آخرت پر ایمان کہ ایک دن تمہیں اس کی بارگاہ میں حساب کے لیے جمع ہونا ہے۔ جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، لوگو قیامت کے دن کا انتظار نہ کرو کہ تم حساب کے لیے پیش ہونا ہے تم نے، بلکہ قیامت آنے سے پہلے اس دنیا میں اپنا حساب خود کر لیا کرو۔ اور کہیں یہ ارشاد ملتا ہے وَتَزَيَّنُوا لِلْأَرْضِ الْأَكْبَرِ، اللہ کے بندو ایک دن تمہیں بہت بڑی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اس کی تیاری کر لو۔ تو آخرت کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے جب انسان کا عقیدہ یوم آخرت، یوم الحشر کا، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا مضبوط ہو جائے تو بہت سارے گناہ انسان کی زندگی سے نکل جاتے ہیں۔ اس معاشرے میں جب ہماری طرف کسی کی نظر ہو، ہمیں کوئی دیکھ رہا ہو، تو ہم اپنے آپ کو بہت سارے پہلوؤں سے بچاتے ہیں۔ کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے جس سے ہماری شخصیت پر، ہمارے کردار پر کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع ملے، اس وجہ سے کہ فلاں دیکھ رہا ہے۔ والدین سامنے ہوں، خاندان کا کوئی بڑا سامنے ہو، سوسائٹی میں سے کوئی ہمارے سامنے ہو، تو ہم محتاط ہوتے ہیں۔ جس طرح ہم دنیا کے ان رشتوں کا حیا کرتے ہوئے یا دنیا میں کسی کا حیا کرتے ہوئے اپنا دامن بچاتے ہیں، صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایمان والو ذرا غور تو کرو، وہ کائنات کا رب تو ہر لمحہ دیکھ رہا ہے۔ اور جب یہ عقیدہ بندہ مومن کا مضبوط ہو جائے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، تو بہت سارے قدم غفلت کی طرف یا نادانی کی طرف انسان نہیں اٹھاتا، محتاط ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے اگر آج یہ کام کر لیا جس سے اللہ نے منع کر رکھا ہے تو پھر کل اس کی بارگاہ میں حساب کیا دوں گا۔ پھر فرمایا والملائکہ، ملائکہ انتہائی پاکیزہ مخلوق جن سے کوئی غلطی، کوئی گناہ سرزد ہی نہیں ہوتا۔ اے انسان، اس دنیا میں تجھے بھیجنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ تیری زندگی اور حیات کا ہر ہر لمحہ اللہ اور رسول کی اطاعت میں گزرے، فرما برداری میں گزرے۔ والکتاب، آسمانی کتابیں، آقا علیہ السلام پر اترنے والا قرآن مجید، یا آپ سے پہلے جن انبیاء علیہ السلام پر کتابیں اتری یا جن پر صحائف اترے، ان ساری آسمانی کتابوں اور ان صحائف پر بھی ایمان رکھنا، یہ ایمان کے بنیادی تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ والنبیین، آقا علیہ السلام کو نبی ماننا، آپ کی ختم نبوت پر ایمان رکھنا،
اور اسی طرح آپ سے قبل آنے والے انبیاء علیہم السلام پر بھی ایمان رکھنا۔ اب یہ دعوت ایمان تھی کہ ان پر ایمان رکھو، ایمان لاؤ تو تم مومن ہو جاؤ گے۔ باری تعالیٰ تجھے بھی مانتے ہیں، تیرے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے آنے والے انبیاء علیہم السلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن مجید اور قرآن مجید سے پہلے اترنے والی کتابیں اور صحائف، انبیاء علیہم السلام، یوم آخرت، ان ساری چیزوں پر ہم ایمان لے آئے۔ اب یہ فرما کہ کرنا کیا ہے؟ جو مومن ہو گیا، ایمان لے آیا، اب کرے گا کیا؟ اب جو بات قابل توجہ ہے، ایمان لانے کے بعد رب کائنات نے جو پہلا حکم ارشاد فرمایا، باری تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید سورہ البقرہ، فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ۔ ایمان والو، مجھے رب ماننے والو، میری کتابوں، میرے نبیوں پر، یوم آخرت پر ایمان رکھنے والو، میرے فرشتوں پر ایمان رکھنے والو، اب کرنا یہ ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اس کی محبت میں اپنا مال خرچ کرنا ہے، اس کے راستے پر، اس کی رضا کے لیے، اس کے قرب کے لیے اور اس کی بارگاہ کا قرب پانے کے لیے، اس کی خاطر، اس کی محبت میں جو مال تم نے محنت اور کمائی کر کے اکٹھا کیا ہے، اب اس مال میں سے اس کے لیے خرچ کرو۔ باری تعالیٰ کس پر خرچ کریں؟ فرمایا ذوی القربیٰ، سب سے پہلے اپنے قریب کے رشتہ داروں پر خرچ کرو۔ اور یاد رکھو، حب ہی، اس کی محبت میں خرچ رشتہ داروں پر کرنا ہے، مگر صلہ رشتہ داروں سے نہیں مانگنا۔ اللہ کی محبت میں خرچ کرنا ہے، صلہ بھی رب کائنات دے گا۔ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو۔ والیتامیٰ، یتیموں پر خرچ کرو۔ والمساکین، مسکین لوگ، ضرورت مند لوگ۔ وابن السبیل، مسافر۔ والسائلین، تمہاری چوکھٹ پہ جو سائل آ جائیں، تمہارے سامنے کوئی ضرورت مند آ جائے مانگتا ہوا۔ وفی الرقاب، غلاموں کی گردنوں کو آزاد کرانے میں۔ اب جو مقام یہاں انتہائی قابل توجہ ہے، باری تعالیٰ نے پہلا حکم جو ارشاد فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اپنا مال اس کی محبت میں خرچ کرو۔ کس پر؟ ذوی القربیٰ، جو خرچ کرنے والے مختلف آگے جن پر خرچ کرنا ہے، باری تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان کی ہے، مگر سب سے پہلے جو حکم دیا ذوی القربیٰ، قریب کے رشتہ دار، قرابت دار۔ قرابت داروں پر خرچ کرنے کا دوہرا اجر ملتا ہے۔ ایک تو رب کائنات نے حکم دے دیا خرچ کرنے کا، جب اس کی خاطر خرچ کریں گے تو یقیناً اجر ملے گا، صلہ ملے گا، نیکی کا کام ہے۔ ایک تو یہ خرچ کرنے کا اجر ملے گا، اپنے غریب پر کر دیا، یتیم پر کر دیا، ضرورت مند پر کر دیا، بیوہ پر کر دیا، ہمسایہ غریب ہے، گلی محلے کا بندہ قریب، جو دیکھا ضرورت مند ہے اس پر خرچ کر دیا۔ جس طرح آپ نے ان پر خرچ کیا، یتیموں پر، ناداروں پر، غریبوں پر، بے کسوں پر، اسی طرح آپ نے رشتہ داروں پر خرچ کر دیا۔ ایک تو خرچ کرنے کا ثواب ہو جائے گا، اور دوسرا صلہ رحمی کا ثواب ہوگا۔ صلہ رحمی کا اجر بھی ملے گا رشتہ داروں پر خرچ کرنے سے، اور خرچ کرنے کا صلہ بھی ملے گا۔ تو ذوی القربیٰ میں خرچ کرنے پر آپ کو دوہرا اجر ملے گا۔ اور ساتھ ہی فرمایا والیتامیٰ، یتیموں پر، جن کے سروں سے باپ کا سایہ اٹھ جائے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں
بچے کہ جن پر باپ کا سایہ شفقت نہیں، اور وہ بیچارے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، کسی کے ہوٹل پہ کام کرتے ہیں، کسی کے ڈیرے پر کام کرتے ہیں، چھوٹی عمر میں مزدوری کرتے ہیں اپنا گھر چلانے کے لیے، حالانکہ ان بچوں کی عمر ابھی کھیلنے کی ہے، پڑھنے کی ہے، اپنا مستقبل سنوارنے کے لیے ابھی محنت کرنے کی ہے۔ ایسے حالات میں یہ درس قرآن ایک ہمیں فکر دے رہا ہے، اور اس درس قرآن کی وساطت سے میں ایک پیغام آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ خدا کے لیے ہم اپنے بچوں کی بھی تو ضرورتیں پوری کرتے ہیں نا، ان کی آسائشوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو اور آپ کے رزق میں برکت دے، مگر یہ جو یتیم ہیں ان کی کفالت کون کرے گا؟ ان یتیموں کی کفالت رب کائنات نے سوسائٹی کے خوشحال لوگوں کے ذمے لگا رکھی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ ارشاد نہ بھولنا کہ یتیم کے سر پر جو ہاتھ رکھ دے، ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں رب کائنات اتنی نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اور یہ حدیث مبارکہ آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک کی یہ 2 انگلیاں یوں ملا کر اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں دونوں ایسے ہوں گے جیسے ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں۔ یعنی یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم پر خرچ کرنے والا، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جنت میں میرے اس طرح ساتھ ہوگا۔ جو طماع، قرابتدار، مساکین، غلام لوگ پرانے زمانے میں ہوتے تھے، آج ہمارے زمانے میں تو نہیں ہیں، ان لوگوں پر خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کے یہ رتبے یوں بلند کرتا ہے۔ یعنی فرشی بندہ رب کائنات کے راستے پر خرچ کرتا کرتا عرشی بن جاتا ہے، اپنا قرب اللہ رب العزت عطا کر دیتا ہے۔ اب جو باری تعالیٰ نے اسی آیہ مبارکہ میں 3 حصے کر رہا ہوں اس آیہ مبارکہ کے، آپ احباب گھروں میں قرآن مجید آپ کے پاس موجود ہے، اس آیہ مبارکہ کو خود بھی مطالعہ کریں۔ اب باری تعالیٰ نے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز کا قائم کرنا، وَآتَى الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دینا، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، وعدہ کرو تو پورا کرو، ایفائے عہد کا حکم ہے، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، سختی، تنگ دستی میں، مصیبت بیماری میں، جنگ کی شدت میں، جہاد کے وقت صبر کرنا۔ اولئک الذین صدقوا، جو اس پر عمل کرے، ایمان لائے، پھر ان ضرورت مندوں جن کی قسمیں بیان ہوئی ان پر خرچ کرے، پھر حالات کے اتار چڑھاؤ کو نہ دیکھے بلکہ ثابت قدم رہے اور صبر کرے۔ اب فرمایا اولئک الذین صدقوا، جو یہ کریں یہی سچے لوگ ہیں، واولئک ھم المتقون، اور یہی تقوی والے پرہیزگار ہیں۔ اب اس آیہ مبارکہ میں ہم اگر تقسیم کریں اس کے مضامین کو تو 3 حصے بنتے ہیں۔ پہلا ہے دعوت ایمان، اللہ پر، کتابوں پر، انبیاء علیہ السلام پر، فرشتوں پر، یوم آخرت پر، تو پہلی دعوت ایمان ہے۔ دوسرا حکم رب کائنات نے خرچ کرنے کے بارے میں دیا، غریبوں پر، ضرورت مندوں پر، یتیموں پر، رشتہ داروں پر، مسافروں پر، سائل آ جائے آپ کے دروازے پر، راستے میں مل جاتے ہیں بھکاری، تو ایسے لوگ جن کو ضرورت ہو صاحب ثروت ان پر خرچ کریں۔ اور تیسرا ہے وعدہ پورا کرنا، نماز، زکوٰۃ، مصیبت پر صبر کرنا، یہ چیزیں بیان ہوئیں۔ اب آپ غور کریں تو باری تعالیٰ نے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔
تو اس نے نماز اور زکوٰۃ کا حکم بعد میں رکھا ہے، صبر اور وعدے کا حکم بعد میں بیان کیا، مگر ان ساروں سے پہلے اپنے راستے پر خرچ کرنے کا حکم دیا۔ اور خرچ کن پر کرنا ہے؟ اس مقام پر یہ نہیں کہا گیا ابھی کہ مساجد بنائیں، حج کریں یا عمرے کریں، نہیں، بلکہ اس مقام پر فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ۔ ہر عمل نیکی کا، خیر کا، شریعت نے جس کا حکم دیا اپنی اپنی جگہ مسلم ہے، مگر اس مقام پر رب کائنات نے معاشرے کے ضرورت مندوں پر خرچ کرنے کا حکم مقدم رکھا ہے، اور سب سے پہلے فرمایا ذوی القربیٰ، رشتہ داروں پر خرچ کرو۔ اب رشتوں میں سب سے پہلے آپ کے والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، خاندان ہے، ددیال ہے، ننیال ہے، سسرال ہے، جہاں جہاں بھی ہمارے رشتے ہیں آپ بہتر جانتے ہیں، تو آپ کے محلے دار ہیں، ہمسائے ہیں، برادری اور قبیلہ ہوتا ہے۔ اب سوسائٹی میں جتنے رشتے جس طرح ان کی ترتیب ہے، جو جتنا قریب ہے وہ اتنا ہی پہلے ہے، مقدم ہے۔ تو رب کائنات نے ان رشتوں کا حیا، اور صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ پریکٹیکلی عملی طور پر ان پر خرچ کر کے ان رشتوں کا حیا کرنا، عملی ثبوت ان رشتوں کا، رب کائنات نے قرآن مجید میں اس پر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اور ایمان والوں کو اس کی قرآن ترغیب دے رہا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، تمہارے نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کی تعلیم اور شریعت محمدی اور رب کائنات کے قرآن کا پیغام یہ ہے کہ ان ضرورت مندوں پر، غریبوں پر، یتیموں پر، مساکین پر، اور سب سے پہلے قریب کے رشتہ داروں پر خرچ کرو۔ اب خرچ کرنے سے کیا ملتا ہے؟ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے راضی ہوتے ہیں؟ آئیے ایک حدیث مبارکہ ذرا آپ توجہ سے سماعت فرمائیے۔ یہ حدیث مبارکہ آج کے بہت سارے لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے جو مزاج شریعت کو نہیں سمجھتے ہیں، جن کا سارا زور صرف مسجد کی چار دیواری کی عبادت پر ہے۔ معاشرہ، گلی محلہ، رشتہ دار، دوست احباب، ضرورت مند، ان کی ضرورتیں پوری کرنے پر ہم آج معاذ اللہ ان کو اسلام میں داخل ہی نہیں کرتے۔ ہمارا مزاج، ہماری طبیعت، ہمارا آج کے معاشرے کا رویہ صرف عبادت کا یہ رہ گیا، نماز پنجگانہ کی پابندی، نوافل، تلاوت قرآن، یعنی مسجد کے اندر جو عبادات کا ہمارا طریقہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کل اسلام مسجد کی چار دیواری میں ہے۔ یہ سوچ اور فکر محمدی فکر نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مصطفی سوچ نہیں ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات نہیں ہے، بلکہ ان سے دوری ہے۔ مسجد میں جو دین کی تعلیمات پر عمل ہے وہ تو ایک تھوڑا سا حصہ زندگی ہے، زندگی کا بڑا حصہ مسجد سے باہر معاشرے کی بھلائی، خیر اور لوگوں کی مسائل اور پریشانیوں کا مداوع کر کے ان کے کام آنے میں رب کائنات نے رکھا ہے۔ اور خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ، حضور سے بڑھ کر سیرت ہمارے لیے کس کی مشعل راہ ہے؟ اور ہمارے لیے تعلیم و تربیت کی بہترین درسگاہ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے رہنمائی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی جو معاشرتی اقدار کو بلند کرنے میں اور امت کو جوڑنے میں اور لوگوں کی داد رسی میں جو وقت دیا، وہی آج ہمارے لیے تعلیمات کا عملی نمونہ ہے۔
وہاں سے ہم نے رہنمائی لینی ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ارشاد جو آقا علیہ السلام نے فرمائی وہ آپ ذرا توجہ سے سنیں گے تو اس موضوع پر بڑی بہترین تائید مل جائے گی حدیث مبارکہ سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا السخی حبیب اللہ ولو کان فاسقا، سخی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، مخلوق کے سر پر ہاتھ رکھنے والا، ان کی ضروریات پوری کر کے ان کے مسائل کا حل دینے والا، غریبوں یتیموں کے چولہے جلانے کا بندوبست کرنے والا، ان کی تعلیم کا بندوبست کرنے والا، خاندان میں رشتہ داروں میں جو ضرورت مند ہے ان کی ضرورت پوری کرنے والا، ایسا سخی فرمایا حبیب اللہ، اللہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ سخی اللہ کا سخاوت کی وجہ سے دوست ہو جاتا ہے۔ ولو کان فاسقا، اگرچہ وہ فاسق گناہگار ہی کیوں نہ ہو، یعنی تعلیمات اسلام پر عمل کرنے میں اگر کہیں اس میں کمی ہے، بشری کمزوری ہے، اخلاقی پہلو میں کہیں کمزور ہے، کوشش کرنی چاہیے اپنی زندگی کو امپروو کرتا رہے بندہ، آقا علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھتا رہے۔ تاہم انسان ہونے کے ناطے اگر کسی وجہ سے کوئی بشری کمزوری ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی سخاوت کی وجہ سے رب تعالیٰ اس کے گناہ، اس کی کمزوریاں نہیں دیکھتا، بلکہ السخی حبیب اللہ، اللہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے اور مقام خلت پر بٹھا کر اس کے سر پر اپنی دوستی کا تاج سجا دیتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ رب کائنات اس کے سخاوت کی وجہ سے، مخلوق کی خدمت کی وجہ سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی نوکری کی وجہ سے اس کی ذاتی زندگی کی کمزوریاں نہیں دیکھتا، بشری کمزوریاں نہیں دیکھتا، بلکہ مخلوق کی خدمت کی بنا پر اس بندے سے دوستی کر لیتا ہے۔ یہ سخی کی تعریف ہو گئی۔ اب اس کے برعکس دوسری طرف دیکھیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا البخیل عدو اللہ، بخیل شخص، لوگوں کے کام نہ آنے والا، خدمت نہ کرنے والا، دوسروں کے لیے تگ و دو نہ کرنے والا، عدو اللہ، اللہ کا دشمن ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کو اللہ پسند نہیں کرتا جو بخیل ہو۔ وَلَوْ كَانَ عَابِدًا، اگرچہ اس کی دن اور رات اللہ کے حضور عبادت میں، سجدوں میں، ریاضت میں، ذکر اور اذکار میں، ورد اور اوراد میں، تسبیح گماتے، اللہ اللہ کرتے، نوافل پڑھتے، عبادت کرتے، مسجد میں بیٹھے رہتے، اگر وہ سارا دن اور رات اللہ کے حضور نمازوں، عبادتوں میں، شب بیداریوں میں، تہجد میں، روزے میں، سارا دن اور رات عبادت میں گزارے، مگر اللہ کی مخلوق کی خدمت نہ کرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی نوکری نہ کرے، دین اسلام کے احیاء کے لیے کام نہ کرے، معاشرے کے پسے ہوئے لوگوں کی مدد نہ کرے، غریب کا چولہا جلانے کا بندوبست نہ کرے، محتاجوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے عملی طور پر قدم نہ اٹھائے، یتیموں کی کفالت کے لیے اس کی زندگی میں کوئی تحرک نہ آئے، اور دن رات بیٹھ کر تسبیح کرتا، اللہ اللہ کرتا رہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا البخیل عدو اللہ، ایسا بخیل کنجوس شخص اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا بلکہ اپنے دشمنوں میں رکھتا ہے۔ تو سخاوت انسان کو اللہ کا قرب دیتی ہے، جبکہ بخیلی، کنجوسی انسان کو اللہ کی بارگاہ سے دور کرتی ہے، بھلے انسان دن رات عبادت کرتا رہے۔ ایسے مقام پر میں عرض کرتا چلوں، تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام لاہور منہاج القرآن ٹاؤن شپ کا جو ہمارا مرکز ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان کے کئی شہروں میں ہم نے یتیم بچوں کی کفالت کے لیے ایک ادارہ قائم کر رکھا ہے، آغوش کے نام سے۔ ہزارہ بچے جن کے سروں سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، منہاج القرآن کا یہ ادارہ آغوش ان کو اپنی آغوش میں لیتا ہے، ان کی تعلیم، ان کے کپڑے، ضروریات زندگی اور ان کے کھانے پینے کا، رہائش کا سارا بندوبست منہاج القرآن کے ذمہ ہوتا ہے۔ باپ کا سایہ تو ہم ان کو نہیں دے سکتے،
مگر ان کی ضروریات زندگی منہاج القرآن سوسائٹی کے خوشحال لوگوں کے تعاون سے، منہاج القرآن کے رفقاء و کارکنان کے تعاون سے ہر وہ ضرورت ان کی پوری کر رہا ہے۔ بہترین رہائشیں، بہترین نظام تعلیم و تربیت اور ان کے کھانے کی اور دیگر ضروریات ان کو بہترین سہولتیں مہیا کر کے منہاج القرآن ان کو معاشرے کا ایک بہترین فرد تیار کر رہا ہے۔ اور وہ بچے جن کو چند سال پہلے حضور شیخ الاسلام نے اپنی روحانی آغوش میں لیا اور ان کی تعلیم و تربیت کے دروازے کھلے، آج وہ پڑھتے پڑھتے یونیورسٹی لیول تک، یونیورسٹیوں سے گزر کر آگے چلے گئے، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، باہر کی یونیورسٹیوں سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور پریکٹیکل لائف میں معاشرے میں اعلیٰ عہدوں پر پاکستان کی اور حضور کے امت کی نوکری کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ رب کائنات ہمارے معاشرے کو ایسی سوچ اور فکر عام کر دے جس میں غریبوں کے لیے ہر امیر کا دل تڑپے۔ منہاج القرآن یہی چاہتا ہے کہ خوشحال لوگوں کے جو وسائل ہیں وہ غریب اور ضرورت مندوں کی طرف موو کریں۔ یہی مزاج اسلام ہے۔ آپ احباب کو بھی دعوت دیتا ہوں، منہاج القرآن ویلفیئر فاؤنڈیشن سال بھر ایسے بہت ساری مہمات چلاتی ہے جہاں غریب لوگوں کی داد رسی ہوتی ہے۔ آپ اس میں قافلے میں شریک ہو کر فلاح عامہ اور خدمت خلق اور صدقہ جاریہ کے اس قافلے کے ساتھی بن جائیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔